बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार शाह साहब, मिनिस्टर कल्चर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, हमारे आज के मेज़बान मोहम्मद अहमद शाह साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए, मैं किस किस का नाम लूँ, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहे हैं, अनवर मकसूद साहब, ख़ार आरिफ साहब, काजी सलाउद्दीन साहब, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, डॉक्टर तारिक रफ़ी, सुहेल वड़ाइद साहब, अज़हर अब्बास साहब, डॉक्टर सरोज लोधी, डॉक्टर खालिक इराकी, डॉक्टर सईद कुरैशी, नूरुद्दौला शाह साहिबा, अब्बासीन यूसुफजई साहब, और कोई रह गया हो तो माजरत। और यहाँ सामने बैठे हुए ख़ास तौर पे हमारे दोस्त मुल्कों के काउंसिल जनरल डिप्लोमेटिक कोर के मेंबरान में यहाँ तुर्की इंग्लिस्तान और बांग्लादेश के भी मुझे नज़र आए थे जनरल, वो सब यहाँ हैं। उसके साथ साथ सारे आर्ट्स के चाहने वाले, इस महफ़िल के तमाम मौजूद शुरका, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये हम सब के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज हमारा शहर कराची 17वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में आर्ट्स काउंसिल का एक कलीदी किरदार है। आर्ट्स काउंसिल की तवज्जुद से हम सबको ये मौका मिलता है कि हम अपनी ज़बानों, अपनी मुल्क की सफ़ाकती रंगों और उनका जश्न मना सकें और दुनिया के सामने फ़ख्रिया अंदाज में पेश कर सकें। इस मौके पे मैं आर्ट्स काउंसिल को गुज़िश्ता महीने होने वाले वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस फेस्टिवल में, जैसे आपने देखा, भी 44 मुल्कों के 500 से ज़्यादा फनकारों ने शिरकत की थी और कराची शहर के लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, जिसमें जो कराची के बारे में बहुत बातें की जाती हैं, काफ़ी लोगों का उसमें मुंह बंद कर दिया। आज की ये कॉन्फ्रेंस उर्दू ज़बान के हवाले से, उर्दू ज़बान बर्रे सग़ीर की पहचान है। ये बादशाहों, राजे महाराजों की नहीं, बल्कि आम लोगों की ज़बान थी और है। आज भी उर्दू ज़बान पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कौमियतों और इकाइयों के दरमियान एक पुल का काम अदा करती है, हम सबको मिलाती है और एक दूसरे को समझने का मौका मुहैया करती है। इस खूबसूरत ज़बान पे जितना फ़ख्र करें वो कम है। मेरे लिए ये बात निहायत ही इत्मीनान का बायस है कि इस महफ़िल में बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं। आप लोग इस मुल्क का ही नहीं, इस ज़बान का भी सरमाया है। ये ज़बान आप लोगों की मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों के बायस इंशाअल्लाह एक दिन अपने उरूज पर पहुँचेगी। इस बात का भी कायल हूँ कि पाकिस्तान की तमाम ज़बानें मोहब्बत, अखुवत और रवादारी का दर्ज देती हैं और हम सब पर यह फ़र्ज़ है कि हम बहैसियत कौम इन ज़बानों की तरक्की और तरवीज पर अपने किरदार अदा करें। इस साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची के तौर पे मनाई जा रही है। हम इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि कराची को पाकिस्तान में ज़बानों के हवाले से मरकज़ी हैसियत हासिल है। इस शहर के हर गली मोहल्ले का अपना एक अंदाज़ है और हर गोशा पाकिस्तान के किसी न किसी सकाफती रंग की अक्कासी करता है। तो आज ना सिर्फ हम उर्दू का जश्न मना रहे हैं, बस इस शहर में मौजूद पाकिस्तान की हर नुमाइंदा इकाई और ज़बान का जश्न मना रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस कराची और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान मोहब्बत और यकजहती के रिश्ते की अक्कास है। मैं आर्ट्स काउंसिल को दाद तहसीन पेश करता हूँ। आर्ट्स काउंसिल 1954 से पाकिस्तान की फ़िक्री, तख्लीकी और सकावती फ़िक्र की अलंबरदार है। मैं आर्ट्स काउंसिल की काविशों की बदौलत कराची का एक नया तशक्कुच आज दुनिया के सामने है। हुकूमत सिंध हमेशा ये कोशिश रही है कि आर्ट्स काउंसिल की हर मुमकिन मदद फराहम की जाए और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आने वाले वक्तों में भी इसी तरह चलता रहेगा। मैं ख़ास तौर पे आज के इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और आप सब कराची शहर के और
دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے اس کانفرنس پہ اور لوگ سن بھی رہے ہوں گے میڈیا کے ذریعے اس شہر کے بارے میں. اور یہ میں گواہی دے سکتا ہوں کہ جس وقت احمد شاہ تقریر فرما رہے تھے اس وقت بھی ان کو فون آ رہے تھے, اس لیے فون وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو میں نے دیکھا, یہ نہیں بتاؤں گا کس کا فون آ رہا تھا انہوں نے منع کیا ہے, وہ بعد میں بتا دوں گا. تو اس وقت بھی ان کو کچھ ایسے ہی قسم کے فون آ رہے تھے. اور بہت ہی میں کہوں گا افسوس کی بات ہے, اس کراچی شہر, میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں, مجھے میری تعلیم اس شہر سے ہے. میں نے اپنا میٹرک, انٹرمیڈیٹ, انجینئرنگ کی ایجوکیشن سب اس شہر سے حاصل کی. میں نے یہاں نوکری کی ہے, میں نے نجی اداروں میں, سرکاری اداروں میں نوکری کی ہے, اور آج میں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں جس کا کیپٹل کراچی ہے. ہم اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے اپنے ملک اور اپنے خاص طور پہ اس شہر کو دنیا بھر کے سامنے خراب کر کے پیش کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس سے بہتر شہر پوری دنیا میں کوئی ہے. میں نے بھی پوری دنیا گھومی ہے. آئے ہم سب مل کے جو مسائل ہیں, آج صبح میں ایک ایونٹ پہ تھا تو وہاں ایک انٹرنیشنل پارٹنرز کا ہمارے ایونٹ تھا, اس میں ایک صاحب نے یونائٹڈ نیشنز کے تھے, انہوں نے تقریر کی, وہ مونٹریال کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ مونٹریال شہر جس کی آبادی 10 لاکھ ہے, 1 ملین پیپل, اس کا جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ پورے سندھ کے ایجوکیشن کے بجٹ کا 3 گنا ہے. اب یہ ریسورسز ان ممالک میں موجود ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ جہاں ریسورسز ہیں, اور میں تھوڑا سا شاید تلق بات کر دوں, اس جگہ پہ آنے سے پہلے میں سندھ مدرسۃ الاسلام گیا ہوا تھا. وہاں پروفیسر حشمت اللہ لودھی صاحب کی یاد میں انہوں نے ایک یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر بنایا, اس لیے کہ وہ 36 سال تک اس ادارے کو انہوں نے سرو کیا تھا. بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ آرٹس کاؤنسل کے بھی وائس چیئرمین رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں ان کے بیٹے تو اچھا وائس پریزیڈنٹ رہے حشمت اللہ لودھی صاحب. میں وہاں کھڑا تھا تو میں نے وہ 1881 کا جو ہمارا سندھ مدرسۃ الاسلام ہے, جو کہ خان بہادر حسن علی افندی نے بنایا تھا, حکومت کے ریسورسز سے چل رہا ہے. اس کے بالکل سامنے, میں نام نہیں لوں گا, آپ سب جان جائیں گے, ایک عمارت ہے جو شاید اتنی ہی پرانی ہے یا شاید اس سے تھوڑی نہیں ہو, اتنی خوبصورت عمارت. اچھا, سندھ مدرسۃ الاسلام کو بھی دیکھا, جو ریسورسز موجود تھے اس سے انہوں نے اس کا, میں کہتا ہوں, ایک مناسب خیال رکھا ہوا ہے. اس کے سامنے ایک عمارت تھی جس میں یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں اس عمارت میں وہ رہتے. اس کی جو حالت تھی باہر سے میں نے دیکھا, اگر ہم اپنے ملک کو اگر میں اپنے گھر کو اون نہیں کروں گا تو کوئی اور آ کے میرے لیے نہیں کرے گا کہ آپ جا کے دوسروں کو کہتے رہیں. ہم سب نے اپنے شہر کو اون کرنا ہے. ہاں پرابلمز ہیں, پرابلمز ابھی کی نہیں ہیں. جیسے ابھی غازی صلاح الدین صاحب نے بتایا, شاید آپ نے کہا تھا یا احمد شاہ صاحب نے کہا تھا کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے جس کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھی ہو جو کراچی کی بڑھی ہے. غازی صلاح الدین صاحب نے کہا تھا. اور اس کے ساتھ یہ آبادی ابھی نہیں بڑھی, اور اس میں کئی ادوار آئے ہیں. مرتضیٰ وہاب کو تو ابھی کیا 1.5 سال ہوا ہے, 2 سال, مرتضیٰ اٹھ کے چلا گیا, یہی ہے. کتنے سال ہوئے آپ کو؟ 1.5 سال ہوا ہے اس شہر کو سنبھالے ہوئے, اور فرق آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوگا جو ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن جو یہاں دہائیوں سے کام کرتے چلے آ رہے تھے, اور میں یہ کہوں گا نہ صرف انہوں نے, وہ تو احمد شاہ کے تو شاید بہت ہی خلاف تھے جو آپ نے بتایا. آج مجھے نہیں پتا تھا کہ فون لندن سے بھی آتے ہیں,
اتنے اہم شخصیتیں ہمارے لیے کبھی لندن سے فون نہیں آئے. لیکن اس شہر کو جس طریقے سے میں کیا کہوں, لفظ کوئی سمجھ نہیں آ رہا مجھے. آپ اس شہر کی پلاننگ دیکھ لیں جو 60s 70s ایون 80s تک ہوئی ہے. ہر جگہ پہ آپ چاہے نارتھ کراچی چلے جائیں, آپ چاہے کورنگی چلے جائیں, وہاں جو سڑکیں موجود ہیں وہ 4 یا 6 لین کی سڑکیں ہیں. بیچ میں اس میں آئلینڈ بھی ہے, دونوں طرف اسٹارم واٹر ڈرینز بھی ہیں, سروس روڈز بھی ہیں, سب انکروچڈ ہیں. یہ ابھی نہیں ہوئے. اچھا, ایک بار آپ انکروچمنٹ کرا دیں اور لوگوں کو دکانیں الاٹ کر دیں نالوں کے اوپر, ان کو ہٹانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اس کا تو پورا لاجک یا اس کی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. اب آپ نے اس مشکل میں ہمیں ڈال دیا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے صوبے شہر کے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنا حصہ بھی ہر ایک ڈالے. صرف شکایتیں کر کے کام نہیں بنے گا. آپ جیسے میں نے بتایا اس عمارت کی, اب وہ سمجھ گئے ہوں گے لوگ جو سمجھنے والے ہیں کہ میں کس عمارت کی بات کر رہا ہوں, ان کو میں ضرور ان سے بات کروں گا کہ شکایتیں تو بہت کرتے ہیں, اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لیں. اس کے لیے تو کوئی آپ کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے, اس کو باہر سے صرف پریزنٹیبل رکھنے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں میں کہنا چاہ رہا تھا. میں ایک بار پھر احمد شاہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے جیسے عمر مقصود صاحب نے کہا کہ 8 منٹ ہو گئے. مقصود صاحب, میں کوئی سزا تو نہیں ملے گی مجھے؟ 5 ہوئے. یہ گھڑی ان کے ہاتھ میں, اس لیے یہ میری سپورٹ کریں گے مجھے پتہ ہے. عمر صاحب کوئی سزا تو نہیں ملے گی نا؟ پتہ نہیں اس کے بعد آگے کچھ کہہ دیں. اس آرٹس کاؤنسل کے بارے میں آپ نے دیکھی تو صحیح, جو کاوشیں ساری 1954 سے لے کے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندے ہونے کی حیثیت سے, جو کہ حکومت میں ہے پچھلے 16 سال سے تقریباً اس صوبے میں, مجھے فخر ہے کہ ہم نے جہاں پہ اور سیکٹرز میں بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے وہاں آرٹس اور کلچر میں بھی کیا ہے. مجھے کل ایک اور چیز یاد آ گئی, کل تھا یا پرسوں تھا, میں کچھ دوست مجھ سے ملنے, کچھ لوگ ملنے آئے تھے اور انہوں نے مجھے ایک بات کی اور مجھے بڑی لگی. اب اس کو میں ٹرانسلیٹ کیسے کروں انٹو ریالٹی, انور صاحب آپ لوگوں کی ضرورت ہوگی. اس نے مجھے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سوشل میڈیا کے تھرو اپنا جگہ نہیں بنائی تھی, انہوں نے جیوے پاکستان کہہ کے اپنی جگہ بنائی تھی. انہوں نے کلچر اور آرٹس کا سہارا لیا تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم یہ آرٹس کا سہارا لے کے جو سارے لوگ ہیں ان میں ہم آہنگی پیدا کر سکے, دوستیاں پیدا کر سکے, اور جو نفرتیں ڈال دی گئی ہیں, یعنی سوائے کسی اور کی شکایت کی کچھ اور ہمیں آتا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں بھول جائیں جو ماضی تھا, آئے آگے ساتھ بڑھ کے چلیں. ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کے لیے. اور یہ نہ صرف میں بلکہ میرے پارٹی لیڈر نے اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے کہ وہ انکلوسیوٹی چاہتے ہیں, ایکسکلوسیوٹی نہیں. وہ ابھی حالیہ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے ہر جماعت کو انہوں نے اپروچ کیا تاکہ ایک متفقہ فیصلہ ہو. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں اس شہر, اس صوبے, اس ملک کی بہتری کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ یہ بات سمجھیں گے, اور نوجوان جن کا ابھی دماغ انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ پولیوٹ کر دیا گیا ہے, وہ حقیقت سمجھیں گے. اس ٹائپ کے اور ایونٹس ہوں گے. آپ کو اگر ہسٹری دیکھنی ہے, آج جیسے میں گیا تھا سندھ مدرسۃ الاسلام, چلے جائیں کہ کس قسم کی انسٹیٹیوشن ہمارے بڑوں نے ادھر بنائی تھی اور ہم کیا کر رہے ہیں. میں اس میں اپنے آپ کو بھی قصوروار ٹھہراؤں گا دوسروں کے ساتھ, لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکوں گا. مجھے سب کا ساتھ چاہیے ہوگا, خاص طور پہ جو ہماری یوتھ ہے ان کا ساتھ چاہیے ہوگا.
کہ ہم اس ملک کو، اس صوبے کو، اس شہر کو ایک بہتر جگہ بنائیں سب کے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.